बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन करम, पूरी दुनिया में आपने हुकूमत करनी है तो दो तरीके हैं, या तो आपने बादशाहत के थ्रू हुकूमत करनी है या आपने जमहूरियत के थ्रू करनी है। तो इन दोनों तरीक़ों में आपने मुमलिकत का निज़ाम संभालने के लिए कुछ डिवीजन्स करनी है, अपनी स्टेट को कुछ हिस्सों में डिवाइड करना है। उसके दो तीन बेनिफिट्स होते हैं। आपकी मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती है, आपके पास डाटा एक्यूरेट आना शुरू हो जाता है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाती है, आप आवाम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं। इन दोनों में, चाहे जिस दुनिया के जिस मुल्क में बादशाहत है वहाँ भी यही तरीका राइज है, और जहाँ जमहूरियत है वहाँ भी यही है। और वो कोशिश करते हैं जमहूरियत में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको करते हैं कि जी वो एक टर्म यूज़ होती है कि इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकली के, जी आप प्रोविंस बना देते हैं, प्रोविंस के बाद फिर डिवीज़न बनाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर उसके बाद फिर आप जाते हैं कि जी यूनियन काउंसिल लेवल तक जाते हैं। और यहाँ से आप पॉलिटिकल जो है ना जी वो लॉट्स को सिलेक्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट होते 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 आगे जाते हैं। और जो काउंसलर होता है वो अपने महल्ले में, गली में बेहतर तौर तक जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट भी कर सकता है और वहाँ से डिलीवर भी कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारे पास बल्दियाती निज़ाम जो है इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने फलने फूलने नहीं दिया। वो कहते हैं कि अगर यहाँ से लीडरशिप निकलनी शुरू हो जाएगी तो हमारे जो ख़ानदानी सियासत है उसका धंधा जो है ना जी वो चौपट हो जाएगा। और इसी वजह से ये जो हमारे सूबों में जो किसी जगह पे अगर कोई मूवमेंट चलती भी है कि जी हमें अलहदा सूबा दिया जाए, यहाँ पे हमें अलहदा डिवीज़न दिया जाए, ज़िला बनाया जाए, तहसील बनाई जाए, तो ये इसको पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो इसमें आगे बैरियर रखती हैं। तो हम आज जनूबी पंजाब का जो इशू था उसमें करेंगे कि जी ये कितना अहम है, इस पे काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले तो इसको क्लियर कर लें हम, और इसके बाद अगर ये होना चाहिए तो फिर इसमें कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेस रुकावटें हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट रुकावट है या इसमें ब्यूरोक्रेसी रुकावट है या इसमें अवाम रुकावट है, तो ये क्यों नहीं बनने दे रहे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं जी शौकत इशफाक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत आपको माजरत, आपको वेट भी करना पड़ा जी। कोई ऐसा मसला नहीं है। शुक्रिया। पहले तो ये जो सूबों में जो डिवीज़न हो रही है, हज़ारा भी है, पठवारी भी है, इधर से भी है, सिंध में भी वो कराची को अलहदा सूबे के एम ये जो ओवरऑल पाकिस्तान में ये जो मूवमेंट्स है कि जी सूबों में डिवीज़न की जाए, पहले तो इसको क्लियर करें ना हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कि ये होनी चाहिए मूवमेंट्स, इसका कोई फ़ायदा होगा पब्लिक को? हाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंतज़ामात के लिए या इंतज़ामी अमूर के लिए जितना यूनिट कम होगा उतनी आसानी से आप करेंगे। तो ये इनको क्यों नहीं समझ आती? वो समझ बावजूद होती है और उसकी रीज़निंग होती है, सियासी भी होती है, उसमें मालियाती भी होती है, और उस सब से अबव जो होती है वो होती है डोमिनेशन। सही कि आपने चीज़ों को किस तरह अपने साथ, अपने लिए, अपने हिसाब से जोड़ के रखना है। सही। और आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, आपको कौन सी चीज़ फेवर करती है। सही। आपको कौन सा सिस्टम जो है ना चाहिए। जिस तरह भी आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि वो जमहूरियत और बादशाहत भी वही है और जमहूरियत भी वही है। ट्रू, उसमें है तो यही। बादशाह भी जब बनता था ना तो वो अपने काफ़ी सारे जो लोग होते थे जो उनके नाम लेवा होते थे, कोई वज़रा हैं, कोई नायब हैं, कोई खासादार हैं, कोई उनके उसमें दरबार में बैठने वाले हैं, कोई अजीज़ है, कोई रिश्तेदार है, तो उनको भी ग्रास रूट लेवल तक वो भेजते थे और आवाम को तफल तसलियाँ। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तो जिन लोगों ने भी हुक्मरानी की माँ सिवाय उनके, बल्कि आए तो सारे इन्वेटर्स थे, चाहे आप मुगल्स भी तो बाहर से आए थे ना, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल वो यहाँ रह गए, उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट भी किया और काफ़ी सारा किया, और उन्होंने यहाँ गुर्बत का ख़ात्मा भी किया। एक बात मैं आज आपको बता दूँ, जो बात आपने की है कि इस रीजन में, ये जिस रीजन में हम बैठे हुए हैं, कंबाइंड हिंदुस्तान में भी जी देखें जो तालीम की शरह थी ना जी, वो 90% से ज़्यादा थी।
لٹریسی ریٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا آج کیا کہتے ہیں اس کا، وہ ہوا یہ کہ انہوں نے جب تعلیم کو یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی جو وہ تھی جس کو لٹریسی کہتے ہیں یا جس کو وہ کہتے ہیں شرح خواندگی کہہ لیں آپ، شرح خواندگی، اس کو جب انہوں نے انگریزی کے ساتھ جوڑا کہ جس کو انگریزی آتی ہے وہ خواندہ ہے اور جس کو انگریزی نہیں آتی وہ ناخواندہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ کہانی شروع تھی، وہی ریورس شروع ہوا تھا. آج بھی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے نظر اٹھائیں 40-50 سال پہلے بھی اسی پاکستان کے اندر ہمیں بہت ساری چیزوں پہ دسترس تھی. ہمارے ہاں لوگ قانون کی پابندی کرنے والے تھے. صحیح. ہماری بہت ساری چیزیں درست ہوا کرتی تھیں. میں بتا رہا ہوں آج نہیں ہے، جس کو ہم کوشش کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے. جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ یہاں خاص کر پنجاب کی جب بات ہوتی ہے نا، اور اب تو خیبر پختونخوا میں بھی ہے، ہاں یہ ہزارہ میں وہ، جی تو اس میں یہ ہے کہ یہ ملتان اور اس کے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں، آپ بہاولپور بھی لے لیں، آپ ڈیرہ جات لے لیں ادھر سے، یہ کب پنجاب کا حصہ رہے ہیں؟ کوئی تاریخ ہے آپ کے پاس؟ نہیں. یہ بکسا بننے کے بعد پنجاب میں آئے نا، پہلے تو 1 یونٹ تھا اور یہ مغربی پاکستان تھا. ایسا ہی تھا نا، ریاست بہاولپور الگ تھی. تو پنجاب یہاں تک کہاں تک؟ ملتان تک تو پنجاب کبھی بھی نہیں رہا. پنجاب انڈیپینڈنٹ پروونس رہا ہے اور یہ اس کا دارالخلافہ رہا ہے. بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں مختصر آپ کو بات بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے جو سوال کیا میں اس کو فوکس کرتا ہوں. صحیح. اچھا ابھی شوکت صاحب، میں جب اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایشو، اس پہ کام کرنا چاہیے، میرا پہلا سوال یہی تھا کہ جی صوبوں میں ڈویژن ہونی چاہیے، تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہونی چاہیے، بالکل پبلک کے لیے بڑا ریلیف کا سامان ہوگا. ابھی یہ پھر میرا دوسرا سوال یہی تھا آپ سے کہ جی یہ پھر ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، یہ جو قانون بنانے والے ہیں، عوام کے مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کے ووٹ لے کے جاتے ہیں کہ جی ہم عوام کے نمائندے ہیں اور ہم نے عوامی نمائندے کا کام کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا جواب آپ یہ دے رہے ہیں کہ جی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ اپنے دیکھتے ہیں. تو ان کا سر جو بینیفٹس ایکچول ہے وہ تو یہی ہے نا کہ جی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو، عوام کے لیے ہم نے بہتر، عوام کو ہیلتھ کی سہولتیں دینی ہیں، عوام کے لیے ہم نے ایجوکیشن کی سہولتیں دینی ہیں، اس کو روزگار کے لیے دینی ہے، ہم نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کروانا ہے. تو یہ سارے اگر فیکٹرز وہ ایک سائڈ پہ اگنور کر رہے ہیں اور وہ کوئی اپنے مفادات کو پریارٹی دے کر صوبہ نہیں ڈیوائیڈ کرتے، تو یہ پھر کب تک یہ اس کو پرولونگ کر سکیں گے؟ یہ بڑی لمبی چوڑی آپ نے سوال کیا ہے. اس کا مختصر جو جواب ہے نا وہ میں آپ کو پہلے دے چکا. دیکھیں ایک بات تو بالکل سیدھی سادی ہے، صحیح، اس میں تو دوسری کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی 4 اکائیاں ہیں، جی ٹھیک ہے نا. 3 اکائیوں کو آپ چھوڑ دیں، رقبے کے لحاظ سے بلوچستان اور آبادی کے لحاظ سے پنجاب ان ایون ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. ہاں یہاں آبادی 60% ہے. صحیح، 60% سے شاید زیادہ ہے جی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو، ایسی ٹھیک ہے نا. شاید 70% ہو. تو وسائل جو ہیں وفاق کے وہ 70% یہیں آتے ہیں. ایک بات اس سے بھی آگے چلے جائیں، یہاں جس خطے میں آپ بیٹھے ہیں جس کو یہ جنوبی پنجاب کا نام دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ملتان، کچھ کہتے ہیں بہاولپور، کچھ کہتے ہیں ڈی جی خان، ڈیرہ جات، ٹھیک ہے نا. یہ ایک تو ماضی میں تاریخ میں کبھی یہ رہے نہیں پنجاب کا حصہ، ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کوٹ مٹھن میں، جی، کچھ بیٹھا ہوا ہے ہوا میں، کوئی بیٹھا ہوا ہے جناب اس کا ڈی جی خان کے ٹرائبل ایریا میں جو لاہور پہنچے گا، ادھر سے اٹک بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگے گا اس کو پہنچنے؟ اس طرح سے بارڈر جو ساتھ کا بات لے لیں نا سر، ساتھ کا بات لے ساتھ کا سے ملتان اور ملتان سے پھر لاہور جائے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اصل جو حالات ہیں وہ خراب ہی اسی وجہ سے میں ہے کہ
ان کے اوپر توجہ پراپر نہیں ہو سکی. ٹھیک. ایک بات تو میں آپ کو بڑی واضح سے بتا دوں کہ اگر ہم یہ اس چیز پہ کریں نا کہ جی یہاں کے سیاستدان جو ہیں وہ ان کو موقع نہیں ملا، یہ ایسا بھی نہیں ہے. یہاں ہیڈ آف اسٹیٹ رہے، وزارت عظمیٰ پہ رہے، یہاں چیف منسٹر رہے، گورنرز تو تھوک کے حساب سے رہے، اینڈ فرام دا بگننگ. جی ٹھیک ہے نا، ممدوٹ سے لے کے. اور بات مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ لوگ جو آپ سوال کر رہے ہیں، کیا ان کو علم نہیں تھا یا ادراک نہیں تھا کہ ان کو ود ان پاکستان، ود ان ریاست ایک ایسے یونٹ کی الگ ضرورت ہے کہ جہاں انتظامی امور الگ ہوں، وہ خود اس کو چلائیں، ان کی بجٹنگ الگ ہو، ان کی شیئرنگ جو ہے اسمبلی میں الگ ہو، سینٹ میں ان کی شیئرنگ الگ ہو، ان کی باقی چیزیں الگ ہوں. یہاں انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ کرے. دیکھیں یہاں جب ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جب آپ کسی چیز کو بناتے ہیں نا، اوسط جب نکالتے ہیں تو اوسط میں وہ 50% لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو رورل ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جن کے پاس کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی. ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہوتا، صحیح. ان کے پاس سڑک نہیں ہوتی، ان کے پاس نلکا نہیں ہوتا، ان کے پاس بجلی نہیں ہوتی. گیس تو خیر آپ بھول جائیں نا، ٹھیک ہے نا. صحیح. تو ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مکان کچے ہوا کرتے ہیں آج بھی. تو وہ بھی اسی اوسط میں شامل ہوتے ہیں جس کو نکال کے یہ کہتے ہیں پر کیپٹا انکم اتنی ہو گئی. یہ غلط ہے. ہاں، یہ فارمولا ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے. جی ٹی پی آپ کا نکالنے اگر کرنا ہے تو پھر ایسا کریں کہ پھر جس طرح انڈیا نے کیا تھا کہ 1953 میں انہوں نے فیوچرسٹک سوچی. اس کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی نا، انہوں نے کہا جی کل کو یہ اتنے بڑی ریاستیں ہیں ہماری، کل کو کوئی کہے کہ ہمیں علیحدہ کرو، مینز ود ان انڈیا ہمارا صوبہ الگ بنا دو، تو کیا کریں گے. تو انہوں نے ایک جو ان کے چیف جسٹس، امیجیٹ چیف جسٹس جو تھے انڈیا کے، وہ ریٹائرڈ جو تھے، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا اور انہوں نے اس کی لیجسلیشن کر دی اور اس پہ آج تک کوئی اعتراض نہیں ہے. اوکے. آپ جس بات کو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی آئین میں دیکھیں 26ویں ترمیم ہو گئی، جی، کہیں اس کا ذکر ہوا نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو جو پیپلز پارٹی جو کریڈٹ لیتی ہے سر، وہ 18ویں ترمیم کا اس میں بھی نہیں ہے. اچھا، اب پیپلز پارٹی کی بات سن لیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی میں اس کی جو کریڈٹ ہے جی صوبہ بنانے کا میں لوں گی. نعرہ بھی ہے اس کا. اچھا، نعرہ کریڈٹ بھی ہے. مسلم لیگ نون کا نعرہ نہیں ہے کہ ہم اس کو علیحدہ صوبہ بنائیں گے. وہ تو تحریک انصاف کا بھی تھا. تو وہی نا، دو جماعتوں کا نعرہ ہے. ہاں، تحریک انصاف کا نعرہ تھا کہ جی ہم صوبہ 4 سال تو ان کو بھی ملے، جی، تحریک انصاف کو بھی. لیکن دیکھیں نون لیگ کا آپ اس کو چھوڑ، دیکھیں میں آپ کو من حاصل جتنا ان کی سیاسی جماعتیں ہیں نا، جی، ان کی اس معاملے میں نیگلیجنس جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے سیاستدانوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور عوام کو کس طرح وہ میں لفظ اگر استعمال کر دوں بے وقوف تو زیادہ بہتر ہوگا. جی جی ایسے ہی ہے کہ کس طرح ہمیں وہ لالی پاپ دیتے ہیں اور کس طرح وہ ہمیں پیچھے لگاتے ہیں. کہ دیکھیں میں ایک میرے جیسا ایک عام آدمی جو ہے، جب انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی فٹافٹ، وہ تھا 2018 میں کہ جی جنوبی پنجاب صوبہ بناؤ محاذ، جی ٹھیک ہے نا، اس کے بینر تلے بڑے بڑے نام جمع ہو گئے. جی ہاں، خسرو بختیار، قاسم رون اور باقی ادھر سے میں کہتا ہوں جی وہ مزاریز آ گئے، جی لغاریز آ گئے، دریشکس آ گئے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، نونز آ گئے. اچھا جی ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ قریشی آ گئے. ہوا کیا؟ انہوں نے جا کے کہا جی ہم یہ ہیں، اتنے بندے ہیں، ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ہمیں حکومت میں شیئرنگ کریں. حکومت میں شیئرنگ کی، اس کے بعد نہ محاذ رہا، نہ صوبہ رہا، نہ ہم رہے، نہ وہ رہے. ایک بات یہ سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی نے بھی ایسا ہی کیا کہ جب اس کو ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا ہم بنائیں گے. دیکھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں کیا پنجاب اتنا بڑا نہیں تھا؟ نہیں کیا انہوں نے کافی ساری
آئین بنایا، جب آئین بنا رہے تھے تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے شک رکھ سکتے تھے کہ جی فردر ڈویژن، جیسے آپ انڈیا کو جمپل دے رہے ہیں ویسے رکھ سکتے تھے کہ جی فیوچر میں؟ ان کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا